आप 52% 8 महीनों में इजाफा हो गया है टेररिज्म में। कल पता नहीं आप लोगों में से कई दोस्तों ने देखी होगी, जो एक तालिबान जो है मारगला की पहाड़ियों से पार्लियामेंट हाउस की वीडियो बना रहा है और कह रहा है वी आर कमिंग। अफगानिस्तान में सूरत हाल खराब होगी, पाकिस्तान में खराब होगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज तो फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि अगर अफगानिस्तान में हालात खराब होंगे तो पाकिस्तान के अंदर भी होंगे, मगर आपको याद होगा कि पिछले साल जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया था तो इमरान खान साहब ने कहा था कि तालिबान ने गुलामी की जो जंजीरें हैं वो तोड़ दी हैं। अब हमने देखा है कि 8 साल बाद इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसके अंदर एक पुलिस एहलकार जो है वो शहीद हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में पिछले रवां साल में 300 हमले हो चुके हैं और हमें बताया जा रहा है, जो टेरर एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं जो अगला साल होगा वो दहशतगर्दी के हवाले से बहुत ही खतरनाक होगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इसका मलबा साबिक आर्मी चीफ के ऊपर डाल रही है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सरबराह हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हमारे वजीर खारजा, वो इसका मलबा इमरान खान के ऊपर डाल रहे हैं। किसने इस खिलाड़ी को, इस सिलेक्टेड को इस नाजायज नालायक को ये इजाजत दी कि इन दहशत गर्दों और इंतहा पसंदों के सामने घुटने टेके? किसने इनको इजाजत दी पार्लियामान के पूछे बगैर कि दहशत गर्दों का पांव पकड़ के मुज़ाकरात शुरू करे? किसने दहशत गर्दों को पाकिस्तान की जेल से निकाला? किसने ये इजाजत दी कि अफगानिस्तान में जो थे, जो वहां से जेल के निकल गए, उनको भी दावत दे, उनको भी इधर यहाँ बसने दे? किसने इजाजत दी कि दहशत गर्दी आज एक बार फिर अपना सर दुखा रहा है? नाजरीन, अगर पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़ती है तो इसका बराह रास्त असर पाकिस्तान की मईशत के ऊपर भी पड़ेगा। इस बड़े अहम मौजू के ऊपर हमने दावत दी है जनाब मोहम्मद आमिर राना साहब को, जो डायरेक्टर हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज के और तज्जियाकार हैं और आर्टिकल्स भी लिखते हैं इस हवाले से। मुस्तफा नवाज खोकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेट के रुकन रह चुके हैं, वो सेनेट की कमेटी बराए इंसानी हकूक के सरबराह रह चुके हैं और बहुत काम किया इन्होंने इस हवाले से। अफरा साहब खटक साहब जो हैं सेनेट के रुकन रह चुके हैं और 2009 में तालिबान के साथ मुज़ाकराती अमल का हिस्सा भी थे, इसको लीड भी करे थे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपसे शुरू करती हूँ आमिर राना साहब, जो इस्लामाबाद के अंदर धमाका हुआ है I-10 के अंदर, उस हवाले से आपसे पूछूंगी, चूंकि उसके ऊपर जो सेनेटर मुश्ताक हैं जमात इस्लामी के, उन्होंने एक खदशा जाहिर किया खुद पार्लियामेंट के अंदर। वो आपको पहले सुना देते फिर आपसे बात करते कि ये जो लोग जिन्होंने CTD के दफ्तर का कब्जा किया है, ये पाकिस्तान के पार्लियामेंट के ऊपर हमले के मंसूबे बना रहा है। कहाँ है हुकूमत? तो आमिर राना साहब, 20 दिसंबर को बनू अटैक का जो मामला है वो आप समझ लें कि वो कंक्लूड होता है, जिसके अंदर CTD के कुछ लोगों को यरगमाल बना लिया जाता है और फिर हम देखते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर अटैक हो जाता है 23 दिसंबर को। उससे पहले सेनेटर मुश्ताक साहब ये बात करते हैं, अब पसे पर्दा बहुत कुछ हो रहा है जो शायद हमें नहीं मालूम, तो क्या आप इसका कोई गठजोड़ देखते, बनू अटैक और जो I-10 में मामला हुआ? पार्लियामेंट तो हमेशा से टारगेट रहा है और पिछले कोई 6-7 माह से जो है TTP की जो मैसेज आ रहे हैं, वीडियोस रिलीज हो रही हैं, में खास तौर के ऊपर पार्लियामेंट को दिखाया जा रहा है। और जिस वीडियो का आपने भी जिक्र किया तो उसमें भी इसी किस्म का कंटेंट उसके अंदर मौजूद है। लेकिन ये क्या सलाहियत TTP के अंदर है कि पार्लियामेंट को या इस्लामाबाद में जो हाई सिक्योरिटी जोन है उसके अंदर आके कुछ इस तरह के हमले कर सके? तो ये एक मेरा ख्याल है कि अभी भी इसके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान है। ये जो I-10 के अंदर वाकया हुआ उसका अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उससे तो यही मालूम हो रहा है कि शायद कोई सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन थी I-10 I-9 के इर्द गिर्द ही, उसी को का टारगेट उनके जहन के अंदर था। और चूंकि यहाँ पे एक ग्रुप TTP का बहुत अरसे से जो एक्टिव है पिंडी के अंदर और इस एरिया के अंदर, और उसका दावा ये है कि वो TTP के उस फैक्शन से ताल्लुक रखता है जिसकी का जो सरबराह है अभी अफगानिस्तान में मारा गया, मोहम्मद खालिद खुरासानी, तो उसके जवाब के अंदर वो शायद किसी सिक्योरिटी इदारे को टारगेट करना चाह रहे थे। अभी ये मालूम नहीं है कि
کون سا خاص ایسا سیکیورٹی ادارہ تھا جس کو وہ ٹارگٹ کرنا چاہ رہے تھے. صاحب کھٹک صاحب آپ کی جانب آؤں گی. اب چونکہ طالبان کی حکومت ہے کابل کے اندر تو یہ ایک پرسپشن ہے کہ چونکہ وہاں ان کی حکومت ہے تو یہاں پہ بآسانی جو ہے تحریک طالبان کو بڑھاوا ملا ہے. حالانکہ امید یہ تھی کہ جب افغان طالبان کنٹرول سنبھالیں گے تو وہ تحریک طالبان کے اوپر بھی کنٹرول کر پائیں گے. کم از کم ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی یہ امید تھی. غلط امید لگائی رکھی تھی انہوں نے. جی بالکل غلط امید تھی. بات یہ ہے کہ یہ تو طالبان کی فلم ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. یہ وہی فلم ہے. دیکھیں یہ جو ضیاء الحق کے وقت سے یہ قصہ شروع ہوا ہے اور جس میں اب تک تبدیلی نہیں آئی ہے, کسی بھی حکومت نے اس کو تبدیل نہیں کیا ہے, وہ یہی ہے کہ یہاں سے لوگ جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہاں پر جو افغان جہاد شروع ہوا تھا 1980 میں ابتدائی میں وہ سلسلہ اب تک جاری ہے. تو جب تک وہ پالیسی تبدیل نہیں ہوئی افغان طالبان اور ٹی ٹی پی ایک لوگ ہیں. یہ جو لوگ کہتے تھے کہ یہ الگ لوگ ہیں اور یہ لوگ جو ہیں وہ ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لوگ ہیں, اب وہ کیا توجیہ پیش کر سکتے ہیں آج جب وہاں طالبان کی حکومت ہے جو مبینہ طور پہ پاکستان کے دوست تصور ہوتے تھے اور جن کی وہاں پہ اقتدار سنبھالنے پر طالبان خان نے کہا تھا کہ انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑی ہیں. تو گزارش ہے کہ یہ غلط پالیسیاں ہیں اور یہ بڑی طاقتوں کی پالیسیاں اصل میں اس ملک کے مفاد کی پالیسیاں نہیں ہیں, کیونکہ امریکہ, برطانیہ اور دوسرے ملک چاہتے ہیں کہ وہ چین کا راستہ روکیں, روس کے لیے ایک اور محاذ کھولیں مرکزی ایشیا میں. تو اس کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ ایک نئی ٹیررسٹ کے خلاف جنگ ہو. اس کے لیے پہلے ٹیررزم چاہیے اور ٹی ٹی پی کو یہاں لایا گیا. دیکھیں نا, کوئی یہ سوال نہیں اٹھا تھا کہ ٹی ٹی پی کیسے اندر آئی. یہ دیکھیں نا, سوات تو ڈیورنڈ لائن سے دور ہے. کیسے وہ پہلے باجوڑ یا دیر میں داخل ہوئے, پھر وہاں سے چلتے چلتے سوات میں آ گئے اور پھر پوری صبح میں پھیل گئے. ہمارے سیکیورٹی والے کہاں تھے؟ تو ان کو لایا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑے کھیل کا حصہ ہے. اور اب پھر امداد کی باتیں ہو رہی کہ وہاں سے پیسے آئیں گے, امریکہ سے پیسے آئیں گے. طالبان کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اور امریکہ مل کے داعش کے خلاف لڑائی لڑیں گے. یہ تو نیا کھیل ہے اور بدقسمتی سے ہم دوبارہ فرنٹ لائن اسٹیٹ بننے جا رہے ہیں اور اس کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کی جاتی ہیں. اصلی جو بات ہے وہ کوئی کرنے کو تیار نہیں. جو آپ نے بات کی سوات کے حوالے سے, مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب آپ کی جانب آؤں گی. جو افرا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی سوات کے اندر یہ وہاں کے لوگوں کا بھی خیال ہے کہ جی تحریک طالبان پاکستان کو اتنی دور ہے, سوات جو ہے افغانستان کے بارڈر سے, ان کو لایا گیا ہے. بلکہ جو مظاہرے ہوئے طالبان کے خلاف, جو مظاہرین تھے ان کے اوپر بغاوت کے مقدمے بنائے گئے اور ان کو اریسٹ کیا گیا. تو مجھے یہ بتائیے کہ پارلیمان اس وقت کہاں کھڑی ہے؟ آپ تو پارلیمان کا حصہ رہے ہیں, بڑا اہم حصہ رہے ہیں. کیوں پارلیمان نے یہ جو مذاکرات ہو رہے تھے اس کے اندر اپنا رول ادا نہیں کیا؟ انہوں نے صرف یہ کہہ دیا, ایک بیان دے دیا کہ جی پارلیمان کا رول ہونا چاہیے, مگر اس کے لیے کچھ کیا نہیں. میں خود نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میٹنگز کا حصہ رہا ہوں جس زمانے میں پارلیمنٹ میں تھا, اور وہاں پر بھی نیڈ ٹو نو بیسس کے اوپر پارلیمان کی کمیٹیز کو بریفنگ دی جاتی ہے. ان کو صرف بتایا جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور ایک محدود حد تک بتایا جاتا ہے. اب یہ طالبان کے ساتھ جو گفت و شنید کی جو پالیسی تھی, اس میں کوئی کنسنسس کریٹ نہیں ہوا, اس میں پارلیمان سے اجازت نہیں لی گئی. اور پھر جب آپ نے بغیر اجازت لیے, بغیر ایک پولیٹیکل اونرشپ لیے آپ نے ان لوگوں کو واپس ری سیٹل کرنا شروع کیا, تو پھر ایک نیچرل ری ایکشن آنا شروع ہوا لوگوں کی جانب سے. سوات کے اندر ہم نے وہ ری ایکشن دیکھا اور دیگر جگہوں پر ہم نے وہ ری ایکشن دیکھا. اٹس انفارچونیٹ کہ ہماری پارلیمنٹ کو, ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں, یہ ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ اگر اس طرح کے معاملات کے اندر جو اہم ترین معاملات ہماری زندگیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, آپ سانحہ اے پی ایس دیکھ لیں, وہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا. اس کے بعد جو دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہے, تو لائف کے جہاں پر کوشچن اٹھ جائے, لائف ان ڈینجر ہو سٹیزنز کی, اور اتنے بڑے پیمانے پر ہو, اور اس ماحول میں بھی پارلیمان کو کانفیڈنس میں نہ لیا جائے, ان سے ڈائریکشن نہ لی جائے,
المیہ ہے ہمارے ملک میں جس طریقے سے سیاست چلتی ہے. مگر مصطفیٰ صاحب، آپ یہ جو عمران خان کی ساؤنڈ بائٹ ہم نے آپ کو سنوائی جہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ میں مصروف تھی اور وہاں پہ طالبان جو ہیں وہ وزیرستان کے اندر جھنڈا گاڑ رہے تھے، جبکہ بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ جی عمران خان سے پوچھیں کہ کون طالبان کو لے کے آیا، کس نے مذاکرات شروع کیے. آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ جو عمل تھا کاؤنٹر ٹیررزم کا، اس کے اندر کون بھاری تھا؟ کیا سویلین حکومت یا کہ اسٹیبلشمنٹ؟ منیزے، اس میں obviously افغان پالیسی we all know that for the last many decades civilians have got nothing to do with it. دونوں دفعہ جنرل ضیاء صاحب کے دور کے اندر جب یہاں پر افغان جہاد شروع ہوا تو اس وقت سویلینز کی کیا صحت تھی اس میٹر میں؟ ایونچولی پورے ملک نے اس کے نتائج بھگتے. پھر جب دوبارہ سپٹمبر 11 کے بعد جو آپریشن شروع ہوا وہاں پہ امریکہ آیا، اس میں سویلینز کی کیا صحت تھی؟ دونوں دفعہ یہاں پر ایک ڈکٹیٹر موجود تھے اور دونوں ڈکٹیٹرز نے صرف وہاں سے ایک پیغام آیا کہ جمپ اینڈ انہوں نے صرف اتنا آگے سے جواب میں کہا کہ ہاؤ ہائی. انہوں نے پاکستان کے مفادات کا خیال نہیں رکھا، انہوں نے اس کے بلو بیک کا خیال نہیں رکھا. اور اب بھی یہ جو پالیسیز جو چل رہی ہیں، جب تک کہ پولیٹیکل اونرشپ نہیں ہوگی، اب ہم نے اس معاملے کا بہت اور کوئی حل نکالنا ہے. لیکن اگر یہ سمجھا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ طور پہ اس کا کوئی حل نکال لے گی تو اس کی پھر کوئی پولیٹیکل اونرشپ نہیں لے گا. یہ سارا جو پروسیس ہے اٹ ہیز ٹو بی لیڈ بائی دا پالیٹیشینز. ڈائریکشن پارلیمان کو دینی پڑے گی اور وہ ڈائریکشن ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، سیکیورٹی اداروں کو پھر فالو کرنی پڑے گی. اور یہ اونرشپ جب سیاستدانوں کے پاس ہوگی تو وہ بہتر حل بھی نکال سکیں گے. ہم ہر چیز کو ماضی میں سیکیورٹی دیکھتے ہیں. جی تو آپ نے بات تو درست بالکل کی کہ اونرشپ جو ہے وہ سیاسی ہاتھوں میں ہونی چاہیے، غیر سیاسی ہاتھوں میں نہیں ہونی چاہیے. مگر یہ کیسے ممکن ہوگا؟ کیونکہ جو اب کھل کے باتیں سامنے آئی ہیں، ایک سابق آرمی چیف نے تو کہہ دیا کہ جی فروری 2022 تک جو ہے ہم نے مداخلت کی، اس کے بعد نہیں کی. تو اب کیا مداخلت ہوگی سیاست کے اندر؟ اور اگر ہوگی تو اس کا اثر کیا ہوگا دہشت گردی کے اوپر، معیشت کے اوپر؟ یہ سوال ہم رکھیں گے اپنے مہمانوں کے سامنے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. عامر رانا صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے کہا کہ جی جب تک پولیٹیکل اونرشپ آپ نہیں کریں گے تب تک آپ کی جو دہشت گردی کی ایک لہر اٹھی ہے اسے آپ کیسے لڑیں گے؟ مگر دیکھیے جو مذاکرات ہوئے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ، اس کے اندر نیکٹا کی اپنی رپورٹ ہے کہ ان مذاکرات کو انہوں نے استعمال کیا، انہوں نے پھر سے ری گروپ کیا، انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور اب وہ حملے جو ہیں پورے پاکستان کے اندر کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مذاکرات تھا وہ طالبان کی طرف سے ایک ڈیکوائے تھا، ایک طریقہ تھا کہ پاکستان حکومت کو ذرا بے وقوف بنایا جائے؟ دیکھیے، نیکٹا کی رپورٹ تو بالکل ٹھیک ہے، اس کی فائنڈنگ جو ہے، لیکن جو مذاکرات کرنے والے لوگ تھے وہ اس مذاکرات کے اندر خاصے سنجیدہ تھے اور ان کو لگتا تھا کہ مذاکرات کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اب تو کھل کے بات ہونی چاہیے. عمران خان صاحب جس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ جنرل فیض جو ہیں براہ راست جو ہے اس مذاکراتی عمل کا حصہ تھے. وہ ٹی ٹی پی کے لیڈر کو بھی ملتے تھے اور وہی بات چیت کو آگے کر رہے تھے. جب ان کو وہاں سے کورٹ سے ہٹایا گیا، ایک دم سے پریشر بلڈ ہوا، تو اس کے بعد سے انہوں نے کہا کہ جی یہ دہشت گردی بڑھ رہی ہے. لیکن اس کے دوران بھی جس وقت جنرل صاحب بات کر رہے تھے ٹی ٹی وی کے ساتھ، تو اس وقت بھی ہم پاکستان کے حملے کے اندر حملے جاری تھے اور ان کو یہ لگتا تھا کہ ٹی ٹی وی کا جو ہیڈ ہے وہ خاصا سافٹ ہے، اس کے ذریعے بہت ساری چیزیں حل ہو جائیں گی. لیکن پورا کا پورا مسئلہ جو ہے میرا خیال ہے کہ 3 لیئرز ہیں. پہلے یہ کہ آپ کا بڑا اوور سمپلیفائڈ جو ہے ویو ہے طالبان کے بارے کے اندر اور افغانستان کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ کا، اور ہر بندہ جو بھی اس کے اندر انوالو ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کا سولوشن میرے پاس ہے. اور ایک کام جو کرنل لیول کے لوگ تھا کہ آدمی کا تھا، اس کو خود جو ہے لیفٹیننٹ جنرل اس کو ڈیل کرنے لگے تو اسی طرح کے نتائج سامنے آئیں گے. دوسرا یہ کہ سیکورٹی ادارے کبھی بھی
پالیٹیشینز کے اوپر، سویلین گورنمنٹس پہ، پارلیمنٹ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے. اور دوسرا یہ پارلیمنٹ میں سیاسی جماعتوں میں بھی اتنی سخت نہیں ہے کہ جو پالیسی گائیڈ لائن آئے گی اس کو رزسٹ کر سکیں، اس کو کریٹیکلی دیکھ سکیں. ایک یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. جب بار بار کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ اور سیاستدان، تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے سوائے جو پالیسی آئے گی انڈورسمنٹ. اور تیسرا اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی جو جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے اس کی جو کیلکولیشنز ہیں وہ بڑی خفیہ انداز کے اندر ہوتی ہیں، وہ بالکل بھی انکلوسیو نہیں ہے. خٹک صاحب اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ پورا وارڈ تھیٹر جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے، اس کے اوپر ابھی تک ابہام ہے. اسٹیبلشمنٹ کے لیول کے اوپر بھی، باقی جو ادارے جو ذمہ دار ہیں سلامتی کے، ان کے ہاں بھی. تو یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے. بظاہر ہمیں لگ رہا ہے کہ پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی کا، دہشت گردی کا مسئلہ ہے، یہ خاصا پھیلا ہوا مسئلہ ہے. اب اس کے اندر اب کوئی کہیں کہ جی کہ صرف سیاستدان اس پہ کر سکتے ہیں تو بہت ہی نائیو قسم کا ویو ہوگا. مجھے تو صرف ایک ہی اس کی صورتحال، یہ جو آپ نے بات کہی ہے، لیٹ می ٹیک دس فارورڈ کہ صرف سیاستدان اب اس مسئلے کا حل نہیں کر سکتے. افراز صاحب، کھٹک صاحب، جو یہ عامر رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ایک جیو پولیٹیکل سچویشن بن گئی ہے، اب صرف سیاستدان جو ہیں اس مسئلے کا حل نہیں ڈھونڈ سکتے، آپ کو غیر سیاسی لوگوں کو بھی بٹھانا ہوگا. مگر حیرت کی بات یہ ہے، اور آپ اس کے اندر کوئی گٹھ جوڑ دیکھتے ہیں کہ جی جس طرح ہی تبادلے ہوئے غیر سیاسی لوگوں کے، تو ہم نے دیکھا کہ جنگ بندی ختم کرنے کا طالبان نے اعلان کر دیا، حالانکہ اٹیکس پہلے سے ہو رہے تھے. تو جو ٹائمنگ تھی جنگ بندی ختم کرنے کی وہ بڑی اہم تھی. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، اس سے پہلے یہ سوال ہم اٹھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے نیشنل ایکشن پلان ہوا جب دسمبر 2014، 24 دسمبر 2014 میں جب پشاور میں واقعہ ہوا اس کے ایک ہفتہ کے بعد، اس میں کہا گیا کہ ٹیررزم کو کچلنا ہے اور یہ جو تنظیمیں ہیں ان کو دوبارہ نہیں چھوڑیں گے وغیرہ وغیرہ، اور اصلاحات کریں گے، مدرسوں میں اصلاحات کریں گے، نصاب میں اصلاحات کریں گے وغیرہ، بہت ساری چیزیں کی. لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. یہ کس نے عمل درآمد نہیں ہونے دیا؟ کیوں نہیں ہوا؟ یہ بہت اہم سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا آپریشن ہوا ضرب عزم اس کے بعد، اور بہت کہا گیا کہ کمر ٹوٹ گئی ہے دہشت گردی کی، مگر ایسے لگا کہ دہشت گردی جو ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہو کے آئی ہے اس جنگ کے نتیجے میں. اور تیسری بات یہ ہے کہ طالبان کا کہا گیا کہ یہ پاکستان کے دوست ہیں اور اشرف غنی کی حکومت اچھی نہیں تھی، یا حامد کرزئی صاحب کی حکومت اچھی نہیں تھی، ان کے گٹھ جوڑ تھے دوسرے ملکوں کے ساتھ. لیکن دیکھیے طالبان آئے تو 2500 ٹی ٹی پی کے فائٹر جو ہیں یہ افغانستان کی جیلوں سے نکلے. یعنی ٹی ٹی پی کے اتنے قیدی افغان جیلوں میں تھے جتنے پاکستانی جیلوں میں نہیں تھے، اور ہم کہتے تھے وہ حکومتیں ہماری مخالف ہیں جنہوں نے ان کو قید بنایا تھا، اور جنہوں نے ان کو چھوڑا ہے وہ پاکستان کی دوست حکومت ہے. اس کی وضاحت کرنی چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ جو رانا صاحب کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں، ایک فریق نہیں کر سکے. اب تو ایک فریق ہی کر رہا ہے نا، اب تو اسٹیبلشمنٹ یا جنرلز کر رہے ہیں. یعنی اس میں سول حکومت، جیسے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا کہنا بالکل صحیح تھا کہ پارلیمنٹ کہاں ہے، اونرشپ پارلیمنٹ کیسے لے جس پالیسی کی جس کو وہ جانتی نہیں ہے. سیاسی پارٹیاں کیوں جس فیصلے میں وہ شریک نہیں ہیں اس فیصلے کو وہ کیسی اس کی اونرشپ لیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے تو پارلیمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس میں سیکیورٹی والوں کا ان پٹ نہیں ہوگا. یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے. لیکن یہ کہ اگر سیکیورٹی والے جا کے مذاکرات کرائیں، ٹی ٹی پی کو لے آئیں، ان کو انلیش کر دیں پورے صوبے اور پورے ملک کے اوپر، اور ملک کو پتہ نہیں ہو اور لوگ جو ہے سوتے ہوئے گھروں میں مارے جائیں، تو یہ تو بہت سنگین بات ہے نا. اس کی تحقیق ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سوالوں کے جواب ہونا چاہیے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کس نے کیے. مگر سوال یہ ہے کہ پھر یہ ان سے جواب کون لے گا؟ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، یہ جو نیشنل ایکشن پلان تھا، ظاہر ہے اس کو پارلیمنٹ نے امپلیمنٹ کرنا تھا، پارلیمنٹ اس کو کیوں نہیں امپلیمنٹ کر پائی؟ اور جس طرح افراز صاحب کھٹک صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی جواب جو ہے وہ پارلیمنٹ نے لینا ہے. کیا آپ پارلیمنٹ کا حصہ رہ چکے ہیں؟ آپ کو تو خود بھگتنی پڑی جب آپ سخت سوال کرتے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ پارلیمنٹ میں اب یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ جواب لے سکتے ہیں؟ آئی ایم افریڈ کہ پارلیمنٹ کے اندر مجھے کیپیسٹی نظر نہیں آتی کہ جس میں وہ جواب لے سکیں. ان کے ترجمان زیر حراست طالبان کے ہماری قید سے فرار ہو جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کی تصویریں آتی ہیں مختلف دنیا کے ممالک میں جہاں پر وہ تشریف فرما ہے، بڑا اچھا وقت گزارتے ہوئے. تو ہم کبھی اس کا جواب طلب نہیں کر سکے. ہم یہ جواب کبھی نہیں طلب کر سکے کہ آخر
یہ جو FATF کے اندر ہم داخل ہوئے، یہ ہم کیوں داخل ہوئے تھے، یہ کیا وجوہات تھیں، جو سیکیورٹی کاؤنسل کی جو ریزولوشنز تھیں وہ کس متعلق بات کرتی تھی. ہم تو بہت سے معاملات کے اوپر جواب لے ہی نہیں سکے. گزارش یہ ہے کہ اب چیزیں اس نہج پہ پہنچ چکی ہیں کہ جہاں پر ہماری جو پالیسیز وداؤٹ سویلین انپٹ جو بنائی گئی وہ بالکل بری طرح نہ صرف فیل ہوئی ہیں، بلکہ انہوں نے ہمیں ایسے دو راہے پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ جہاں پر اب تو ہمارے پاس اپنے لوگوں کو دینے کے لیے جواب نہیں ہے. ہم کہا کرتے تھے کہ یہ طالبان افغانستان کے اندر ایک جہاد لڑ رہے ہیں، ایک اچھی جنگ لڑ رہے ہیں، اور وہاں پر یہ پاکستان کے مفادات کا تحفظ کریں گے. ایک حکومت جو ہندوستان کے قریب ہے وہ وہاں سے جا رہی ہے، ان کی جگہ یہ بہتر لوگ ہیں. آپ کے ساتھ ہی افراسیاب خٹک صاحب نے درست توجہ دلائی کہ 2500 کے قریب تو وہاں سے وہ لوگ جو پاکستان کے اندر براہ راست دہشت گردی میں ملوث تھے ان کو چھوڑا گیا. اور پھر یہ بات بھی قابل توجہ ہے. مگر قطع کلامی معاف، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کل اپنی تقریب میں، انہوں نے کہا کہ جی اب تو خود سپہ سالار یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم سیاست کے اندر مداخلت نہیں کریں گے. آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ غیر سیاسی لوگ سیاست کے اندر مداخلت نہیں کریں گے؟ دیکھیں، یہ تو اونلی ٹائم ول ٹیل. ماضی میں اس طرح کی بہت سی کمٹمنٹس کی گئی، بہت سی دفعہ کہا گیا کہ سیاست کے اندر کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی اور ہم صرف اپنے پروفیشنل میٹرز تک اپنی ایکٹیویٹیز کو محدود رکھیں گے. یہی گفتگو غالباً سانحہ مشرقی پاکستان کے بعد کی گئی، لیکن پھر اس کے 6-7 سالوں بعد جو نتیجہ نکلا ہم نے دیکھا. پرویز مشرف صاحب کا جب اقتدار ختم ہوا، ان سے جان چھوٹی، تو اس وقت بھی یہی کہا گیا کہ نہیں، ہم اب اسکیل بیک کریں گے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا سیاست سے. لیکن پھر دوبارہ ہم نے دیکھا کہ سیاسی ایکٹیویٹیز کے اندر بھرپور اپنی شرکت داری کی گئی، اور پھر یہ اب دوبارہ کہا جا رہا ہے. اس کا تو اب وقت ہی تعین کرے گا. جو حکمران ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے، چونکہ ان کی بھی اس وقت جو اسمبلیز ہیں ان کو بھی خطرہ ہے. ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ جی الیکشنز جو ہیں وہ اگلے سال کب ہوں گے. ایک جو انسرٹنٹی کی ایٹماسفیئر ہے وہ برقرار ہے. اس حوالے سے بھی بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کہا کہ جو حالات ہیں وہ امپلوژن کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور حالات بہت جلد ان کو قابو کرنے کی ضرورت ہے. عامر رانا صاحب، جو بھی فیصلے ہوئے اس کے اندر سیاسی لوگوں کا انپٹ نہیں تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب اگر آپ اب کہہ رہے ہیں کہ جی اگر سیاسی لوگوں کو آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہے تو ساتھ ساتھ آپ کو غیر سیاسی لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہوگا، تو آپ کو لگتا ہے کہ غیر سیاسی لوگ جو ہیں وہ سیاسی لوگوں کو وہ جگہ دیں گے کہ وہ برابر کا اپنا حصہ ڈال دے پالیسی میکنگ میں؟ دیکھیے، یہ تو ممکن نہیں ہے. اگر غیر سیاسی لوگوں سے مراد آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے تو کیونکہ ایک بڑا مسٹرس ہے ان کا سیاسی جماعتوں کے اوپر، سیاسی لیڈرشپ کے اوپر، خاص طور کے اوپر جو پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی ہے، خواہ وہ افغانستان سے متعلق ہو، انڈیا سے متعلق ہو، چائنا سے متعلق ہو. یہ تو ممکن نہیں ہے. لیکن ابھی تو صورتحال یہ دیکھنی ہے کہ فیصلے جو بھی انسٹیٹیوشن پاکستان میں لے رہا ہے اس کی ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے. یہ میرا خیال ہے کہ زیادہ اہم سوال ہے. نہیں، یہ جو آپ نے کہا کہ ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے تو اس کے اوپر بھی ابہام ہے عامر رانا صاحب. جی، اس کے اوپر بھی ابہام ہے. ایک طرف سے بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ جی ہم ٹھیک ہے ملٹری آپریشن تو کر رہے ہیں مگر اگر بات چیت ہو تو دہشت گردی کا صفایا ہو سکتا ہے. ادھر سے دوسری طرف سے جی کرنا چھوڑنا پڑے گا. اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو اس کے لیے طالبان کا جو نیریٹو ہے کہ TTP کا مسئلہ جو ہے پاکستان کا مسئلہ ہے، دونوں مل کے اس کو حل کریں. اب تو ریاست کی سطح کے اوپر بات ہونی چاہیے. طالبان ابھی حقیقت ہیں اور وہ ابھی کہیں جانے والے نہیں ہیں، اور آپ ان کو جو ہے فی الوقت تھوڑے عرصے کے لیے اپنی پراکسی سوچنا سمجھنا چھوڑ دیں، کیونکہ وہ اس وقت ریاست کے طور پہ آپ کے ساتھ بہیو کر رہے ہیں. آپ ان کا یہ نیریٹو بائی نہیں کریں. بائی لیٹرل لیول کے اوپر آپ سیکیورٹی کا ایک ڈائلاگ ہونا چاہیے، فورن آفس اس میں انوالو ہونا چاہیے. یہاں سے سپیس بنے گی پولیٹیکل لیڈرشپ کی، سویلین گورنمنٹ
پارلیمنٹ کے تھوڑے سے ان پٹ کی اگر اس کو اسپیس دی گئی تو بائیلیٹرل. مگر برا نہ منائے گا عامر رانا صاحب، وہ تو دہشت گرد حملے کر رہے ہیں پورے پاکستان میں، تو آپ ڈائیلاگ کیسے کریں گے؟ ایک طرف سے آپ کہتے ہیں ہم دہشت گردوں کے ساتھ ڈائیلاگ نہیں کرتے، دوسری طرف سے آپ یہ تجویز دے میں آپ سے ڈائیلاگ یہ کرتا ہوں کہ ڈائیلاگ اب نہیں ہو سکتا ٹی ٹی پی کے ساتھ. ڈائیلاگ جو ہے پورا اب آپ کو طالبان کی حکومت کے ساتھ کرنا پڑے گا. جو یہاں پہ نیٹ ورک ہے ٹی ٹی پی کے یا دہشت گردوں کے، اس کے لیے آپ کے پاس یہاں پہ بہت سارے ادارے موجود ہیں. آپ کے پاس ملٹری ہے، سی ٹی ڈیز ہے، نیکٹا ہے، ایسی کمیٹیز آپ کو لسٹ میں بھیجوں. 11 ادارے ہیں جو سی ٹی سے متعلق ہیں اور ان کی کارکردگی کا آڈٹ بھی ہونا چاہیے. وہ اپنا کام کریں تو انٹرنل سیکورٹی کو یہاں سے دیکھا جائے اور افغانستان سے کھل کے بات ہو اور ان کا نیریٹو یہ جو بائے کرتی ہے ہماری ریاست. اور دوسری اہم بات کہ جتنے بھی جرگے اور علماء کرام کو انوالو کرتے ہیں پیس پروسیس کے اندر اس کو چھوڑ دیں، ریاستی سطح کے اوپر ہو. کیونکہ اس قسم کے جو آپ غیر روایتی قسم کے طریقے اختیار کرتے ہیں انفارمل، یہ بجائے اس کے کانفیڈنس بلڈنگ میئر کریں، یہ اسپائلر کے طور کے اوپر کام کرتے ہیں اور کانفیڈنس بلڈنگ میئر نہیں ہوتا. ریاستی سطح کے اوپر اس مسئلے کو بڑی اہم بات کی ہے آپ نے، بہت ہی اہم بات کی ہے افرا صاحب. کھٹک صاحب، جس طرح عامر رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کے آپ جرگے بناتے ہیں یہ مزید ابہام پیدا کرتے ہیں، یہ اسپوائلرز کے طور پہ جو ہے کام کرتے ہیں. آپ بات کریں افغان طالبان سے جو کابل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنے بھی آپ کے انٹرنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں اس کو خود دیکھیں. ڈو یو اگری؟ چونکہ آپ نے تو مذاکرات کیے ہیں طالبان کے ساتھ 2009 میں، مگر رزلٹ یہ نکلا کہ انہوں نے بنیر کے اوپر چڑھائی کر دی. جی بالکل، وہ ٹھیک کہتے ہیں. یعنی اصل میں آپ جب ریاستی کاموں کو سورس آؤٹ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جن کو وہ کام نہیں ہوتا تو اس سے تو مسائل پیدا ہوتے ہیں. دیکھیں نا، آپ نے مشورہ کرنا ہے، پارلیمان ہے اور فورمز ہیں، میڈیا ہے ہمارا، موبائل سے وہ لوگ کرتے ہیں. لیکن یہ تو بات چیت ہے جو اس پر عمل درآمد ہے تو ریاست کا کام ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا بگ پکچر پہ بھی ہمیں نظر رکھنی چاہیے. یہ جو ہمارے ہاں ایک ایڈکشن ہے، یعنی ہم ایک طرح سے ایک نشہ ہمارے اوپر چڑھا ہوا ہے کہ ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ بنیں گے، جو بھی جنگ ہوگی وہ پرائی جنگیں اپنے گھر لائیں گے. میرا خیال ہے اس سے ہمیں نکلنا ہوگا. ہمارے خطے میں ایک نئی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، ہمیں اپنے عوام کو بتانا ہوگا کہ یہاں پہ بڑی طاقتوں کی ایک نئی کشمکش آ گئی ہے سینٹرل ایشیا کے اندر، اور اس کے لیے افغانستان کو ایک اسپرنگنگ بورڈ کے طور پر یا لانچنگ پیڈ کے طور پر استعمال ہوگا، اور ہمارا کچھ علاقہ بھی اس میں ظاہر استعمال ہوگا. تو ہم کیوں اپنے علاقے کو استعمال ہونے دیں؟ کیوں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تجارتی تعلقات، اقتصادی تعلقات نہ بنائیں؟ افغانوں کے ساتھ دوستی کریں. افغانستان کے اوپر ایک گروپ مسلط کرنے کی ہمیں کیا لت پڑی ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس لت کو چھوڑنا ہوگا اور ہمیں ایک طرح سے ایک نئی پالیسی جو جیو اکنامک کے لیے ہو اور جس میں یہ جو وار آن ٹیرر اور اس طرح کی چیزیں جو ہم ماضی سے کرتے آئے ہیں اور دوسری طاقتوں کے لیے، اس سے ہمیں نکلنا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے کے اور ملکوں کے ساتھ بھی ہمیں بات چیت کرنی چاہیے اور اس نئی جنگ کو روکنا چاہیے. مجھے تو ایک خدشہ نظر آ رہا ہے کہ بڑی طاقتوں کی نئی جنگ جیسے 1980 میں ہوئی تھی ایک دفعہ پھر یہاں پہ شروع ہونے والی ہے. جو آپ نے نقشہ کھینچا ہے ظاہر ہے وہ بڑا خطرناک ہے. مصطفیٰ نواز صاحب، آپ بلاول بھٹو کے ترجمان رہ چکے ہیں. جس طرح افرا صاحب کھٹک صاحب بیان کر رہے ہیں کہ جی کسی نہ کسی کو تو لیڈ کرنا ہوگا اور یہاں پہ جو ایک سیکیورٹی پالیسی، ایک نئی سیکیورٹی پالیسی کی ضرورت ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو وہ سپیس دی جائے گی جس کے تحت وہ ایک نئی اسٹریٹجی بنا لیں، اگر وہ نئی اسٹریٹجی بنانا بھی چاہتے ہیں فارن پالیسی کے حوالے سے؟ دیکھیے منیزے، سپیس کبھی دی نہیں جاتی، سپیس ہمیشہ لینی پڑتی ہے. اور فریقین کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے اور خصوصاً ہماری اسٹیبلشمنٹ کو کہ دیکھیے پاکستان جس مقام پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے، ہم نے 5-6 دہائیوں سے اس ملک کو بطور سیکیورٹی اسٹیٹ چلایا ہے. اب مزید اس کی وائبلٹی بطور سیکیورٹی اسٹیٹ ممکن نہیں ہے. ہمیں دنیا کے ساتھ انگیج کرنا پڑے گا. ہمیں اپنی معیشت، اپنے جو ساتھ ہمارے انڈیا موجود ہے اس کے ساتھ ہمیں اپنے تعلقات بہتر کرنے پڑیں گے، ٹریڈ کھولنی پڑے گی. خطے میں کسی بھی ملک کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں یا ہماری جو ٹریڈ ہے آپ دیکھ لیجئے کتنی ہے. وہ ساری کی ساری یہ جو ہم گفتگو کرتے ہیں کہ پاکستان کی جیو پولیٹیکل ایسی ایک سچویشن ہے جس میں پاکستان بڑا بینیفٹ لے سکتا ہے، تو یہ تو باتیں ہم سنتے آ رہے ہیں، کافی عرصے سے سنتے آ رہے ہیں. ہم نے اس کا فائدہ تو آج تک کوئی نہیں دیکھا، پاکستان نہیں اٹھا پایا.
اب ہمیں اپنی اورینٹیشن ریاست کو چینج کرنی پڑے گی. اور جہاں تک یہ طالبان کے ساتھ مذاکرات اور یہ ساری گفتگو کا تعلق ہے, منیزے, مذاکرات اور گفتگو ہمیشہ کیے جاتے ہیں پوزیشن آف, ریاستیں کرتی ہیں پوزیشن آف اسٹرینتھ سے. معذرت کے ساتھ اس وقت ہمارے پاس پوزیشن آف اسٹرینتھ نہیں ہے. باٹم لائن ہمیں ریڈ لائن ڈرا کرنی پڑے گی کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی اگر دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے, اس واقعے اور ٹی ٹی پی اس کو کلیم کرتی ہے, تو طالبان ان افغانستان, طالبان ان کابل, افغانستان کی ریاست, وہ اس کی ذمہ دار ہوگی کہ وہاں پر بیٹھ کر یہ پلان کیے جا رہے ہیں, پاکستان میں یہ ٹیررسٹ انسیڈنٹس ایکسیکیوٹ کیے جا رہے ہیں. ٹھیک, میرا خیال ہے یہ باقی دو ہمارے مہمان جو ہیں وہ آپ سے اگری کریں گے, مگر ایک سوال میں آپ سے ضرور کروں گی, چونکہ جب ہمارے ویورز کو پتا چلا کہ آپ آ رہے ہیں تو کئی لوگ آپ کے کام کو فالو کرتے رہے ہیں اور آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے سینٹ کے اندر, ہیومن رائٹس کمیٹی کے اندر, تو انہوں نے یہ ضرور کہا کہ آپ ان سے پوچھے گا کہ اب وہ کون سی پارٹی جوائن کریں گے, چونکہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی تو چھوڑ دی ہے. دیکھیے ابھی منیزے, فرینکلی میرا کوئی پولیٹیکل پارٹی جوائن کرنے کا ارادہ نہیں ہے. یہ خوش فہمی بھی نہیں ہے کہ کوئی مجھے لینے میں بہت انٹرسٹڈ ہوگا. میں فی الحال اپنی ایک آزادانہ حیثیت کو برقرار رکھنا چاہوں گا اور اپنی جو سوچ ہے اس کو مختلف ایشوز, موضوعات کے اوپر آپ کے سامنے, لوگوں کے سامنے, آپ کے پروگرام, آپ میڈیا کے ذریعے, آپ کے پروگرام کے ذریعے رکھتا رہوں گا. باقی دیکھتے ہیں when the time comes کہ کیا پھر کرنا پڑتا ہے. امید ہے, آنیسٹلی ابھی تک کچھ نہیں اس بارے میں نے سوچا. ویل آئی وش یو آل دا ویری بیسٹ. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. عامر رانا صاحب آپ کا بھی, افرا صاحب, کھٹک صاحب آپ کا بھی. تو ناظرین, ہمارے جو تینوں مہمان تھے ان کا ایک کنسنسس تھا, اور کنسنسس یہ تھا کہ جو امن مذاکرات ہیں وہ تحریک طالبان پاکستان سے نہیں ہونے چاہیے. اگر مذاکرات ہونے چاہیے تو جو کابل میں بیٹھے افغان طالبان ہیں ان کے ساتھ ہونے چاہیے, اور اس وقت جو حکومت ہے اس کو اپنی انٹرنل سیکیورٹی خود بہتر کرنی چاہیے, اور وہ تبھی ہو سکتا ہے اگر پولیٹیشنز جو ہیں, جو سٹیٹس کو ہے سیکیورٹی کے حوالے سے, جو پرانا ایک سیکیورٹی کی ایک ذہنیت ہے, اس کو تبدیل کیا جائے. منیزہ جہانگیر کو آج کے لیے اجازت دیجیے, اینڈ آئی وش یو اے ویری ہیپی نیو ایئر. خدا حافظ.